अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फरीहा है। मैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। ना मेरा भाई था, ना ही बहन थी। जो ही मैं जवानी की दहलीज़ पर पहुँची तो मेरे अब्बा को मेरी शादी की फ़िक्र सताने लगी। और फिर मेरे अब्बा के कहने पर ही कुछ दिन बाद पड़ोस वाली खाला मेरे लिए रिश्ता ले आईं। रेहान नामी लड़का था जो देखने में अच्छा था, अच्छा कारोबार था। मेरे बाप को ये रिश्ता मुनासिब लगा तो रिश्ते के लिए हाँ कह दी और यूँ मैं रेहान की दुल्हन बन के उसके घर चली गई। लेकिन मेरी शादी के 5 साल बाद जो मेरे साथ हुआ, वो अल्लाह न करे वैसा किसी के साथ हो। शादी के 5 साल बाद जब मेरी सौतन मेरे सर पर लाई गई, तो उस दिन मेरे शौहर और सौतन की सुहागरात थी। हमारा घर एक ही कमरे पर मुश्तमिल था और सर्दी भी ज़ोर और शोर पर थी। मजबूरन मुझे भी अंदर ही फर्श पर सोना पड़ा। फिर मेरे शौहर ने मेरा लिहाज किए बगैर मेरे सामने ही रात भर उसे बेड पर। हमारे मुआशरे में मिडिल क्लास लोग पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी क्यों और कब करते हैं? सबसे बड़ी और नुमायां वजह यही होती है कि शादी औलाद के लिए की गई है। पर मेरे शौहर ने शादी औलाद के लिए नहीं की थी। रात हुई तो मेरे शौहर ने कहा कि तुम बाहर चली जाओ। मैंने कहा तुम्हें क्या हो गया है? बाहर बहुत सर्दी है। मैं बाहर जाकर कैसे सोऊंगी? उसने कहा फिर तुम अंदर भी नहीं सो सकती। उसका ये एक दफा कहना ही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अंदर तो मैं वाकई नहीं सो सकती थी। मैंने कहा ठीक है। मैं अपना तकिया लेकर बाहर पड़ी एक चारपाई पर लेट गई और ठंड से कांपने लगी। उसने कहा फिक्र मत करो, 3 घंटे बाद तुम्हें वापस बुला लूंगा। जब उसने 3 घंटे का लफ्ज बोला तो मेरा दिल चाहा कि मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी या फिर खुद को खत्म कर लूं। खैर मैंने हाँ में सर हिला दिया। फिर जब 3 घंटे बाद उसने दरवाज़ा खोला तो मैं बेसाख्ता वापस अपने कमरे की तरफ दौड़ी, क्योंकि सर्दी की शिद्दत मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। इसीलिए मैं ना चाहते हुए भी उस कमरे में सोने पर मजबूर हो गई। फिर जब मैं कमरे में पहुंची तो मुझे वहां सिर्फ इतनी सी जगह मिली थी कि मैं सिर्फ जमीन पर गद्दा बिछा कर ही सो सकती थी। लेकिन उसे भी मैंने गनीमत जाना था, क्योंकि ये बाहर सर्दी में सोने से लाख दर्जे बेहतर था। इसलिए मैं फर्श पर ही लेट गई। फिर इसी दौरान जब मैंने अपनी बाएं तरफ देखा तो मेरी सौतन मुझे ही देख रही थी। मगर हैरत की बात तो ये थी कि बजाय खुश होने के उल्टा उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। लेकिन उसकी आंखों में आंसू क्यों थे? क्योंकि इस घर में सारे खसारे तो मेरे ही नसीब में लिखे गए थे। तो फिर वो क्यों रो रही थी? हम लोग एक छोटे से घर में रहते थे। हम दोनों मियाँ बीवी के यहाँ काफी सालों से औलाद नहीं हो रही थी। फिर जब मेरे शौहर ने दूसरी शादी करने का इरादा किया था तो उसने ये बात मुझे नहीं बताई थी, बल्कि मेरे खानदान और अपने खानदान वालों को बुलाकर सबके सामने बैठकर ये बात की थी। इसीलिए सब लोग यही समझ रहे थे कि ये बात मियाँ बीवी में पहले ही डिस्कस हो चुकी होगी। लेकिन खुदा गवाह था कि मुझे तो आज पता चल रहा था कि मेरा शौहर तो दूसरी शादी करना चाहता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने तो अपने लिए कोई लड़की भी पसंद कर ली है। और अब अगर मैं कुछ भी बोलती तो ये सब बेमायने होता, क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरह जानती थी कि अब मेरा शौहर दूसरी शादी करके ही दम लेगा। इसलिए मैंने इस मामले में चुप रहने में ही अपनी आफियत जानी थी। फिर हमारे खानदान के सबसे अहम फर्द ने मेरे शौहर से यही कहा था कि हाँ तुम हक पर हो, तुम्हारी पहली शादी को भी काफी साल हो गए हैं। अब अगर तुम औलाद के लिए शादी करना चाहते हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मेरे शौहर के सामने ये बात करने वाला वो फर्द कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा बाप था। फिर बाद में मैंने अपने बाप से सख्त लहजे में सवाल किया था कि बाबा जान, जब इस मामले में बाकी सब खामोश थे तो इस दौरान आपको अच्छा बनने की क्या जरूरत थी? आपने ये बात क्यों बोली थी? आप मेरे बाप थे ये दुश्मन? क्योंकि आज ही तो वो दिन था अपनी बेटी की साइड लेने का। लेकिन उल्टा आपने मेरे ही पांव पर कुल्हाड़ी मार दी। अफसोस है बाबा मुझे आप पर। जबकि मेरे शिकवे के जवाब में बाबा ने मुझे समझाते हुए कहा था कि बेटी, मैंने आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, क्योंकि जहां इंसाफ की बात आ जाए वहां अपना और पुराया नहीं देखा जाता। मैंने तो सिर्फ हक की बात की थी, क्योंकि ये मामला ही ऐसा था कि जिसमें हर हाल में हक की बात करना बहुत जरूरी था, ना कि बेटी का घर बचाना जरूरी था। खैर फिर जब भरी महफिल में मेरे सगे बाप ने ही ऐसी बात कर दी थी तो फिर बाकी सब अफराद ने भी यही कहा था कि हाँ, जब लड़की का बाप ही इतने खुले दिल से ये बात कह रहा है
تو پھر کسی اور کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس کو یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ ہو سکتا تھا وہ میرا باپ تھا۔ میں اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، یعنی میرا کوئی بھائی نہیں تھا، اسی لیے میرے پیچھے کھڑا ہونے والا واحد مرد میرا باپ ہی تھا۔ اس باپ نے جب یہ کہہ دیا تھا کہ ہاں، دوسری شادی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لڑکا اولاد کی خاطر دوسری شادی کر سکتا ہے، کیونکہ اولاد بھی تو ضروری ہے، تو پیچھے کیا باقی رہ گیا تھا؟ یوں میرے شوہر کو تو کھلی آزادی مل گئی تھی۔ اس کے بعد وہ سب خاندان والوں کو بڑے فخر سے ایک لڑکی کے بارے میں بتانے لگا کہ میں فلاں لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور وہ لڑکی بھی مجھ سے شادی کے لیے رضامند ہے، جبکہ جواب میں میرے باپ نے اسے یہاں تک بول دیا تھا کہ ہاں، میں اس لڑکی کو بھی جانتا ہوں، وہ لڑکی بھی اچھی ہے، جوان ہے، اسے بیاہ کر لانے سے تمہاری دونوں بیویاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بہنوں کی طرح رہیں گی، کیونکہ ہماری بیٹی فریحہ بھی بہت صبر شکر کرنے والی لڑکی ہے، وہ بھی اسے کچھ نہیں کہے گی، اس کی زندگی برباد کرنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ فریحہ ایسی عورت نہیں ہے کہ اپنی سوتن کا جینا حرام کر دے۔ بے شک اس دور جدید میں ہمارا معاشرہ بہت بگڑ چکا ہے، لیکن اب بھی ہر معاملے کو بات چیت کے ذریعے سلجھایا جا سکتا ہے۔ پھر میرے باپ نے اپنے داماد کی مزید حوصلہ افزائی کرتے ہوئے یہ بھی بول دیا کہ ہمارے داماد نے تو بہت اچھی بات کی ہے۔ بجائے اس معاملے کو چھپانے کے اس نے سب کے سامنے یہ کہہ دیا کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ پھر جب میں نے اس لڑکی کی تصویر کو دیکھا تو میں کچھ بھی نہ بولی، کیونکہ عموماً فلموں اور ڈراموں میں یہی دکھایا جاتا ہے کہ ایسی باتوں پر بہت شور شرابہ اور وویلا کیا جاتا ہے، چیخیں ماری جاتی ہیں، بڑے بڑے ڈائیلاگ بولے جاتے ہیں، مگر اصل بات تو یہ ہے کہ جب حقیقت میں آپ کے ساتھ یہ سب ہوتا ہے نا، تو اس وقت آپ کی زبان خود بخود بند ہو جاتی ہے، گلا خشک ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے کیا بولنا ہے اور کیا نہیں۔ لہٰذا میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ میرے شوہر نے دنیا والوں کے سامنے تو یہ کہہ دیا تھا کہ وہ اولاد کے لیے شادی کر رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ بھی یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ میں بھانج لڑکی نہیں تھی، بلکہ اس نے خود ہی جان بوجھ کر اتنے سال مجھے بھانج بنائے رکھا تھا۔ جب شوہر خود ہی اولاد پیدا کرنا نہیں چاہتا تھا تو پھر مجھے اولاد کیسے ہو سکتی تھی؟ یعنی شوہر کو خود ہی اولاد نہیں چاہیے تھی، لیکن میری زندگی کے 5 سال ضائع کرنے کے بعد آج اس نے اسی بات کو الٹا میرے ہی خلاف استعمال کیا اور کہا کہ فریحہ کی گود ابھی تک ویران ہے، اس لیے میں دوسری شادی کر رہا ہوں، اور نتیجتاً وہ یہ سب کرنے میں کامیاب بھی ہو گیا۔ یوں سارا راستہ ہموار ہونے پر اب وہ لڑکی میری زندگی میں آنے والی تھی اور ان لوگوں نے مسجد میں جا کر بس سادگی سے نکاح ہی کرنا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا تم بھی ساتھ چلو، تو میں نے اسے کہا مجھے ساتھ نہیں جانا۔ اپنے شوہر کو میرا اتنا ہی کہنا کافی تھا۔ پھر وہ جواباً کہنے لگا ٹھیک ہے، پھر تم واپسی پر ہمارا استقبال کرنے کے لیے تیار رہنا۔ اس کا مطلب تھا کھانا تیار کر کے رکھنا اور کمرے کو صاف کر دینا۔ میں نے شوہر کے حکم پر دل پر پتھر رکھ کر ایسا ہی کیا تھا۔ گھر میں ضروری تیاریاں کرتے ہوئے میں نے ان کے کمرے کو صاف کیا، بیڈ پر نئی چادر ڈالی، کمرے میں تھوڑا سا پرفیوم کا چھڑکاؤ بھی کیا تاکہ پورے کمرے میں خوشبو پھیل جائے۔ پھر میں نے کھانے میں بھی سب کچھ اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، جس کے بعد میں زندہ لاش بن کر ان کا انتظار کرنے لگ گئی۔ بے شک میرے لیے یہ دن کسی قیامت سے کم نہیں تھا، لیکن میرے پاس اس سب کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ وہ لوگ رات کو کافی دیر سے واپس آئے تھے۔ پھر جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ بھی میری طرف ایک نظر دیکھ کر نظریں جھکا گئی اور میں سیدھا کمرے میں چلی آئی، جس پر میرے شوہر نے مجھے کہا تم نے اس سے کوئی سلام دعا کیوں نہیں کی؟ تو میں نے کہا کہ ساری زندگی پڑی ہے، کر لوں گی سلام دعا بھی۔ شوہر کہنے لگا ہاں، یہ بھی اچھی بات ہے۔ پھر کہنے لگا تم آدھے گھنٹے بعد کھانا ہمارے کمرے میں لے آنا، تب تک ہم تھوڑا آرام کر لیں، اور مزید کہا کہ آج کی رات تم باہر ہی سو جانا۔ جبکہ شوہر کی اس بات پر میں ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نہ نکال سکی اور ہکا بکا سی بس اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ لہٰذا پھر یہی ہوا، ان دونوں نے بڑے مزے سے کھانا کھایا اور پھر اپنی نئی زندگی کی شروعات کی۔ میں پہلے پہل تو باہر ہی سوئی رہی اور سردی سے کانپتی رہی، اور پھر اب شوہر کے بلانے پر ہی اندر لیٹی تھی، اور اس لڑکی کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور وہ آنسو میری ہتھیلی پر گر رہے تھے۔ میں اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر یہ سوچ رہی تھی کہ بھلا یہ لڑکی کیوں رو رہی ہے،
اس کو تو خوش ہونا چاہیے، یہ تو میری زندگی کی کہانی کا مضبوط کردار تھی، اور سارے خسارے تو میرے نصیب میں لکھ دیے گئے تھے۔ میرا شوہر آج اس کا ہو گیا تھا، میرا کمرہ، میرا بستر، سب کچھ اس کا ہو گیا تھا۔ میرے پاس کیا رہ گیا تھا؟ زمین پر یہ تھوڑی سی جگہ اور اس گھر کے ڈھیر سارے کام جو صرف مجھے ہی کرنے تھے۔ اگلے دن وہ اس لڑکی یعنی میری سوتن کو لے کر ہنی مون پر چلا گیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں نے اسے کہا تھا کہ میں بھی ہنی مون پر جانا چاہتی ہوں، تو اس نے کہا تھا نہیں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اور آج اس مہنگائی کے دور میں بھی اس نے ہنی مون پر جانے کے لیے پیسے نکال لیے تھے۔ خیر پھر وہ دونوں مکمل تیاری کرنے کے بعد ہنی مون کے لیے اسلام آباد سے ہوتے ہوئے مری میں گئے اور بھرپور طریقے سے وہاں کے حسین مناظر کو انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے لمحات کو بھی حسین بناتے رہے۔ پھر وہ لوگ پورے 5 دن کے بعد واپس لوٹے تھے۔ ان 5 دنوں میں میرے پاس بہت سارے رشتے دار بھی آئے تھے۔ یہ میرے وہی دوگلے رشتے دار تھے جو شادی والی بات پر میرے شوہر کا بھرپور ساتھ دے رہے تھے، اور اب اس کی پیٹھ پیچھے مجھے بھی کہہ رہے تھے کہ بیٹی تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ میں نے بھی ان کو جواب میں کہہ دیا تھا کہ کچھ برا نہیں ہوا، میں وہ پہلی عورت نہیں ہوں جس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے، اور نہ ہی وہ پہلی عورت ہے جو ایک گھر میں اپنی سوتن کے ساتھ رہے گی۔ لہٰذا آپ لوگوں کو میرے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے یوں بولنے پر ان لوگوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ میری زبان کیوں تلخ ترین ہو گئی تھی، اس لیے وہ بھی چپ چاپ وہاں سے چلے گئے۔ یہ میرے شوہر کی پہلی شادی تو نہیں تھی کہ وہ اب اپنا کام چھوڑ کر گھر پر ہی بیٹھا رہتا، اس لیے وہ صبح صبح ہی کام پر چلا گیا تھا۔ اس لڑکی کا نام ثنا تھا، وہ کمرے سے باہر نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر مجبوری میں اسے باہر آنا پڑا کیونکہ پورا دن وہ ایک کمرے میں نہیں گزار سکتی تھی۔ میں نے کہا ناشتہ بنا دوں تمہارے لیے؟ تو اس نے کہا رہنے دو، میں خود بنا لوں گی۔ میں نے کہا میں بنا دیتی ہوں، آج تمہارا شادی کے بعد پہلا دن ہے۔ میں ناشتہ بنا کے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ ناشتے کو سر جھکا کر کھانے لگی۔ ابھی تھوڑا ہی سا کھایا تھا اس نے، پھر کہنے لگی کہ بس اور نہیں کھا سکتی۔ میں نے کہا کیوں؟ اتنے سے ہی پیٹ بھر گیا ہے تمہارا؟ کیونکہ تمہارا پیٹ تو کبھی بھرے گا ہی نہیں، یہاں تک کہ میرے شوہر کو کھا کے بھی نہیں بھرے گا۔ آپ لوگوں کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ بات اس عورت نے کی تھی جس کا سہاگ ایک دوسری عورت نے چھین لیا تھا، لیکن بات ایسی نہیں تھی، کیونکہ یہ بات ایک دوست نے اپنی دوست کو کہی تھی، ایک ایسی دوست کو جو اس کے لیے اپنی جان بھی دے سکتی تھی، لیکن آج اس دوست نے ہی اس سے اس کا سہاگ چھین لیا تھا۔ میں نے کہا کہ بھائی کہتی تھی نا تم ریحان کو، تو پھر یہ سب کرنے کا خیال تمہیں کیسے آ گیا؟ سچ ہی کہتے ہیں کہ جس پر ہمیں سب سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے وہی بھروسے کو توڑتا ہے۔ ساری دنیا کے بارے میں یہ سوچ سکتی تھی کہ وہ مجھ سے میرے شوہر کو چھین سکتی ہے، لیکن تمہارے بارے میں کبھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ میں یوں ہی آنکھوں میں آنسو لیے مسلسل بولے جا رہی تھی۔ پھر میں نے کہا اس دن تجھ پر اعتبار کر کے بھیجا تھا نا میں نے اپنے شوہر ریحان کو تمہارے گھر، جب تم نے مجھے اپنی مجبوری بتاتے ہوئے کہا تھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، امی بیمار ہیں، امی کو ہسپتال لے کر جانا ہے، ریحان بھائی کو بھیج دو۔ اس دن تمہاری ماں بیمار تھی یا تمہیں عشق کا بخار چڑھا ہوا تھا؟ اب تو بخار اتر گیا ہوگا تمہارا۔ اگر نہیں اترا تو فکر نہ کرو، جب آہستہ آہستہ بخار اترے گا تو تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ میں نے ثنا کے سامنے یہ لفظ کیا بولے وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس کی الٹیاں کرنے کی آواز آنے لگی۔ لگتا ہے جذبات کی شدت کی وجہ سے وہ اتنا گھبرا گئی تھی کہ اس نے جو کچھ کھایا تھا وہ باہر آ گیا، کیونکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، جب انسان بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے تو اسے الٹی آ جاتی ہے، اور میں ثنا کو اچھی طرح سے جانتی تھی، وہ بہت جذباتی لڑکی تھی۔ پھر جب شام کا وقت ہوا تب تک میرے شوہر بھی گھر واپس آ چکے تھے۔ اس نے یعنی میری سوتن نے یہ بات میرے شوہر کو بالکل نہیں بتائی تھی کہ میں نے اسے کیا کہا تھا۔ وہ بھی خاموش تھی اور میں بھی چپ رہی۔ پھر کچھ دن اسی طرح سے گزر گئے۔ وہ میرے سامنے آنے سے کتراتی رہی۔ کمرے سے تبھی نکلتی تھی جب میرا شوہر گھر پر ہوتا تھا، کیونکہ جب وہ میرے سامنے آتی تھی تو اسے ڈر لگتا تھا کہ میں اسے کوئی نہ کوئی بات کہہ دوں گی، اور کیوں نہ کہتی، میں تو ہر معاملے میں حق پر تھی۔ وہ میری بہت اچھی دوست تھی،
میں نے ہمیشہ اس کے سامنے ریحان کی تعریفیں کی، حالانکہ ریحان نے شادی کے تیسرے دن ہی مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ لیکن ہم مشرقی عورتیں ہیں نا، ہم یہ بات کسی کو نہیں بتاتی۔ ہمارا شوہر کمرے کے اندر چاہے شیطان کی طرح ہمارے ساتھ پیش آئے، لیکن دنیا والوں اور اپنے بوڑھے ماں باپ کے سامنے ہم نے اسے فرشتہ بنا کر پیش کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ ہمیں ایک پیسے کی چیز بھی نہ لا کر دے۔ ہم خود اپنے پیسوں سے چیزیں خرید کر دوسروں سے کہتی پھرتی ہیں کہ ہاں، شوہر نے خرید کر دی ہے۔ ہم اپنے شوہر کو اس حد تک اچھا بنا دیتی ہیں کہ کل کو اگر ہمیں کہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے تو زمانے والے فوراً کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، تمہاری غلطی ہے، وہ تو بہت اچھا ہے۔ وہ بھی شاید یہی سمجھتی تھی کہ ریحان اس دنیا کا سب سے اچھا شوہر ہے، اس لیے اس نے میرے شوہر سے شادی کرنے کے بارے میں سوچا۔ کیونکہ جس جگہ ثنا کی پہلی شادی ہوئی تھی وہاں سے اسے طلاق ہوئے ابھی 3 مہینے بھی نہیں گزرے تھے، اور اب اسے دوبارہ کوئی کنوارا لڑکا ملنے والا نہیں تھا، اس لیے اس نے میرے شوہر پر ڈورے ڈالے۔ اسے یہ آسان شکار لگا ہوگا، اور وہ تو پہلے ہی تیار بیٹھا تھا۔ ایک دن اسی طرح باتوں باتوں میں میری ثنا سے بحث ہو گئی، تو وہ تنزن مجھے کہنے لگی، تم دے دیتی نا اولاد پھر ریحان کو، تو نہ آتا وہ میرے پیچھے۔ میں نے فوراً اسے جواب دیا، اولاد؟ ثنا، تمہیں لگتا ہے کہ میں بانجھ لڑکی ہوں؟ یہ تمہارا وہم ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، کیونکہ در حقیقت تمہارے نئے شوہر ریحان کی وجہ سے ہی مجھے آج تک اولاد نہیں ہو سکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریحان کو تو بچوں سے نفرت ہے۔ میری بات لکھ لو، اگر تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ رہا تو تمہارے ہاں بھی کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ اسے بچے پسند ہی نہیں ہیں۔ جب میں نے یہ بات کی تو ثنا بالکل حیران رہ گئی۔ میں روزانہ رات کو باہر صحن میں سوتی تھی، اور اب تو یہی انتظار کر رہی تھی کہ کب سردیاں ختم ہوں اور میں بھی سکون سے سو سکوں، کیونکہ مجھ سے یہ سردی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ شوہر روزانہ رات کو سخت سردی میں 2 سے 3 گھنٹوں کے لیے مجھے کمرے سے نکال دیتا، اور پھر اپنی ضرورت پوری ہونے پر وہ مجھے دوبارہ واپس بلا لیتا اور کہتا، بندر آ کر سو جاؤ۔ جب سے ثنا میری سوتن بن کر آئی تھی، میرے شوہر نے میری طرف دیکھا تک نہیں تھا، اور خدا گواہ ہے کہ مجھے اس بات کی کوئی فکر بھی نہیں تھی، بلکہ میں تو خوش تھی، اور اب میری طبیعت بھی پہلے کی نسبت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ اب مجھے کوئی روک ٹوک بھی نہیں تھی، گویا مجھے تو جیسے مکمل آزادی مل گئی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ اب میری اپنے جانور نما شوہر سے جان چھوٹ گئی تھی۔ اب میں خود ہی بازار چلی جاتی تھی، اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی، گھر کے سارے کام نپٹاتی، اور اس کے بعد پورا دن آرام کرتی۔ بس اب مجھے اتنی مشکل ضرور پیش آتی تھی کہ رات کو مجھے 2 سے 3 گھنٹے شدید سردی میں گزارنے پڑتے تھے، اور پھر جب میرا شوہر مجھے واپس بلاتا تو میں اندر آ کر سکون سے سو جاتی تھی۔ اکثر میں سوچتی رہتی تھی کہ نہ جانے ریحان انسان ہے یا کوئی حیوان، کیونکہ وہ عام انسانوں سے بالکل مختلف تھا۔ لیکن اب میں ریحان کے معاملے میں بالکل بے فکر ہو چکی تھی، اور بیچاری ثنا، وہ ساری رات درد سے تڑپتی رہتی تھی، چیختی تھی، روتی تھی۔ اب تو اس سے نہ اٹھا جاتا تھا، نہ بیٹھا جاتا تھا، نہ ہی چلا جاتا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں بالکل بھی جان نہیں رہ گئی تھی، کھانا کھاتی تو ہاتھ کانپنے لگتے تھے۔ ایک دن جب میرے شوہر کے دل میں تھوڑا رحم آیا تو اس نے مجھے کہا، تم ثنا کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ تو میں اسے اسی ڈاکٹر کے پاس لے گئی جہاں میں خود جایا کرتی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو پورا معاملہ بتا دیا کہ اصل میں ثنا کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو ڈاکٹر نے بڑی حیرانگی سے مجھے کہا کہ آپ اسے یہاں لے کر ہی کیوں آئی ہیں؟ اسے تو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ اس سب کی وجہ کیا ہے، اور آپ بجائے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کے اپنے شوہر کو سمجھاتی کیوں نہیں کہ وہ کچھ ہوش و حواس سے کام لیا کرے؟ میں نے ڈاکٹر صاحب کو جواب دیا کہ جب میں اپنے معاملے میں انہیں کچھ نہ سمجھا سکی تو بھی ثنا کے معاملے میں انہیں کیا سمجھاؤں گی؟ آپ بس اسے کوئی پین کلر دوا دے دیں تاکہ اس کی حالت کچھ سنبھل جائے۔ پھر جب ہم لوگ اسپتال سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں اپنی خاموشی کو توڑتے ہوئے ثنا نے مجھ سے کہا کہ میرے آنے سے پہلے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی سب کچھ ہوتا رہتا تھا؟ میں نے کہا، ہاں بالکل یہی سب ہوتا تھا، بلکہ سچ پوچھو تو تم سے بھی زیادہ ہوتا تھا، اور بلا ناغہ ہوتا تھا۔ لیکن اب تم آ گئی ہو تو میری زندگی میں سکون آ گیا ہے۔ اب میرے درد تمہارے ہو گئے ہیں، میرے غم، میرے آنسو بھی۔ اب تم گزارو اپنی زندگی ریحان کے ساتھ۔ پھر میں نے تنزن کہا، اب تو تم بہت خوش ہوگی نا؟ ابھی تو تمہاری شادی کو 1 مہینہ بھی نہیں ہوا،
اور تمہارے ہاتھ میں دوائیوں کا اتنا بڑا شاپر آ گیا ہے، نہ تم اٹھنے کے قابل رہی ہو نہ بیٹھنے کے۔ تو بتاؤ بھلا سیانے لوگ کیا کہتے ہیں؟ شادی شاید راس نہیں آئی تمہیں۔ یہ سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور مجھے کہنے لگی، پلیز فریحا، کچھ تو میرا احساس کرو، میں صرف تمہاری سوتن نہیں بلکہ دوست بھی ہوں، تھوڑا سا تو رحم کرو مجھ پر۔ اب تو تمہیں بھی پتا چل گیا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ دوست لفظ تمہارے منہ سے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ اگر تم واقعی میری دوست ہوتی تو یوں میرے گھر پر ڈاکہ نہ ڈالتی۔ اس نے کہا، مگر میرے یہاں آنے سے پہلے تم کون سا خوش رہتی تھی؟ میں نے کہا، میں خوش تھی یا اداس وہ میرا ذاتی مسئلہ تھا، تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ یوں کہو کہ تمہاری ہی نیت خراب تھی، تمہیں تو بس یہی لگا تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوشگوار زندگی گزارے ہوں، لیکن تمہیں اصل حقیقت کا علم ہی نہیں تھا، اسی لیے اب تم یہ سب بھگت رہی ہو۔ در حقیقت تم میری دوست ہونے کی حیثیت سے میری مدد کرنے یا میرے دکھ سکھ بانٹنے کے لیے نہیں آئی ہو، تم صرف اس خیال سے آئی ہو کہ ریحان بہت اچھا شوہر ہے، اپنی بیوی کو پلکوں پر بٹھا کر رکھتا ہے، اس کے ناز اٹھاتا ہے، جیسے اس کے ناز اٹھاتا ہے ایسے ہی شاید تمہارے بھی یہ خدمت کیا کرے گا۔ اب تو تمہاری آنکھیں کھل گئی ہوں گی کہ وہ کیسی خدمت کیا کرتا تھا میری۔ اب تم کرو برداشت اس کی خدمت دن رات۔ پھر میں نے کہا، اب ہمارا گھر آ گیا ہے، رکشے سے اترے، کیونکہ تمہارے شوہر اوپر فلور پر بڑی بے تابی سے تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ کہہ کر میں نے رکشے والے کو پیسے دے کر فوراً واپس آ گئی، لیکن ثنا شاید تھوڑی دیر رکشے میں بیٹھ کر روتی رہی، پھر مری مری چال چلتے ہوئے اوپر والے فلیٹ میں واپس چلی گئی، کیونکہ ہم ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے تھے اور اس کے لیے سیڑھیاں چڑھنا بھی اب بہت مشکل ہو چکا تھا۔ وہ ایک قدم ایسے اٹھاتی تھی جیسے اس کی ٹانگیں ٹوٹ چکی ہوں، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ خیر جو بھی تھا، آج کل میرا شوہر بہت زیادہ خوش رہتا تھا، اس کی جیسے لاٹری نکل آئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ 5 سال گزارے تھے اور ثنا کی تو 1 مہینے میں ہی بس ہو گئی تھی۔ اسی 1 مہینے میں وہ یہ کہنے لگی تھی کہ میں مزید ریحان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے پہلے شوہر سے بھی اولاد نہیں ہوئی، لوگ کہتے ہیں میں شاید بھانج ہوں، اسی لیے مجھے طلاق ہو گئی تھی، اور اب مجھے لگا تھا دوسرے مرد سے شادی کر کے میرے اوپر سے بے اولادی کا یہ داغ مٹ جائے گا، لیکن اگر اس مرد سے بے اولاد نہ ہوئی تو لوگ مجھے ہی مورد الزام ٹھہرائیں گے، اور میں اس حالت میں اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی نہیں گزار سکتی، مجھے طلاق چاہیے۔ میں نے اس سے کہا، یہ بات مجھے کیوں کہہ رہی ہو، جا کر ریحان سے کہو۔ تو کہنے لگی، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ میں نے جواب دیا کہ میں تمہاری کسی بھی قسم کی مدد نہیں کروں گی، تم چاہے یہاں رہو یا یہاں سے چلی جاؤ، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ شادی کے بعد میں اکثر اپنی خالہ کے گھر جایا کرتی تھی، کیونکہ وہ میری امی کے گھر کے سامنے ہی رہتی تھیں، اور جب کبھی ہم ملتی تھیں تو وہ میرے شوہر ریحان کی بہت زیادہ تعریفیں کیا کرتی، اتنی زیادہ کہ ایک دن اس نے مذاق میں مجھے کہہ دیا، کیا تمہارے شوہر کا کوئی بھائی نہیں ہے؟ میں نے کہا، اگر ہوتا تو ضرور بتاتی۔ جس پر اس نے کہا، کاش تمہارا کوئی دیور ہوتا تو میں اپنی بیٹی اس کے ساتھ بیاہ دیتی۔ اب مجھے سمجھ آئی تھی کہ وہ سب تعریفیں جھوٹ تھیں، کیونکہ میرا شوہر اس دنیا کا سب سے برا انسان تھا، اس کا دماغ صرف ایک ہی طرف چلتا تھا، اور وہ مجھ سے اسی لیے اولاد نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ اگر عورت ایک بار ماں بن جائے تو پھر وہ مرد کے کسی کام کی نہیں رہتی۔ یہی اس کی گھٹیا سوچ تھی، جس کی وجہ سے اس نے 5 سال تک مجھے ماں نہیں بننے دیا، اور جب اس کا مجھ سے دل بھر گیا تو وہ میری جگہ کسی دوسری عورت کو لے آیا۔ اب وہی سب کچھ وہ ثنا کے ساتھ کر رہا تھا جو وہ پہلے میرے ساتھ کر چکا تھا۔ میرے اندر تو اب کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا، ثنا کی طرح میرے بھی ہاتھ کانپنے لگے تھے، اور جب میں ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی تو وہ کہتی تھی، مرد یا عورت کے ہاتھ کب اور کیوں کانپتے ہیں یہ بات میاں بیوی دونوں خود بخوبی جانتے ہیں، انہیں خود ہی اندازہ ہوتا ہے کہ کس زیادتی، تکلیف یا دباؤ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن میری تو جیسے تیسے آدھی زندگی گزر چکی تھی، اور اب ثنا تکلیف کے اس سفر میں یہاں میرے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی تھی، بلکہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ ابھی سے وہ طلاق کی باتیں کرنے لگی تھی۔ اب اس کی ریحان کے ساتھ بھی لڑائی شروع ہو گئی تھی، اور جب لڑائی مزید بڑھی تو میرے شوہر نے اسے کمرے سے نکال دیا۔ اب اس کے پاس 2 ہی راستے بچے تھے، یا تو وہ واپس اپنے میکے چلی جاتی یا پھر اس گھر میں سب کچھ چپ چاپ برداشت کرتی رہتی۔
لیکن ان دونوں کی اس لڑائی کے دوران بھی مجھے ہی نقصان اٹھانا پڑا تھا، کیونکہ ان دونوں دوبارہ ریحان کی توجہ میری طرف ہونے کی وجہ سے پھر سے میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی، جو پہلے ہی بڑی مشکل سے ٹھیک ہوئی تھی۔ بلکہ یوں کہہ لیں کہ اب ہم دونوں کی حالت ہی بری ہو گئی تھی، اور ہم دونوں ہی یہ بات بخوبی جانتی تھیں کہ جو آج ہمارے ساتھ ہو چکا ہے وہی آگے بھی ہونے والا ہے۔ ایک دن ثنا میرے پاس آئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، فریحہ، تمہیں میری دوستی کا واسطہ ہے، پلیز میری غلطی کو معاف کر دو۔ میں نے تمہارے گھر پر کوئی حملہ نہیں کیا، تمہارا گھر تو پہلے ہی بسنے کے قابل نہیں تھا، کیا تم اب بھی سچ میں اس گھر کو بسا ہوا گھر سمجھتی ہو؟ پلیز کچھ تو میری مدد کرو۔ اس نے جب پیار سے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی، مجھے پتا ہے تم بھی میرے آنے سے پہلے بہت تکلیف میں رہتی تھی، اور شاید اب بھی ہو، اور ہم دونوں کی زندگیاں شاید آگے بھی اسی طرح کی تکالیف سہنے میں گزریں گی، لیکن خدا کے لیے اگر تم اس معاملے میں میرا ساتھ دو تو یقیناً سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں کبھی تمہارا ساتھ نہیں دوں گی۔ یہ کہہ کر میں خاموش ہو گئی۔ 3 ہفتے اسی خاموشی، کشیدگی اور غم میں گزر گئے، اور ایک دن میرے شوہر نے اچانک کہا، چلو آج ہم سب بلڈنگ کی چھت پر چل کر بیٹھتے ہیں۔ ہم جس فلیٹ میں رہتے تھے وہ ایک بلڈنگ سسٹم کا حصہ تھا، جہاں سب کی چھت ایک جیسی اور مشترکہ تھی۔ لوگ اکثر وہاں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ ہمارا فلیٹ چونکہ اوپر تھا اس لیے ہمارے لیے اوپر جانا آسان تھا، ورنہ نیچے والے لوگ تو چھت پر جانے سے پہلے 100 بار سوچتے تھے۔ پھر میں نے چائے بنائی اور ہم تینوں، میں، میرے شوہر اور ثنا، چھت پر چلے گئے۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد ہم ادھر ادھر ٹہلنے لگے، اور پھر جب تقریباً 2 گھنٹے بعد ہم واپس نیچے آنے لگے تو اسی دوران اچانک میرے شوہر کا پاؤں پھسل گیا اور وہ بلڈنگ کی چھت سے نیچے گر گیا۔ وہ وہیں پر دم توڑ گیا اور ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ لوگوں نے ہمیں سنبھالا، بہت تسلی دی، جبکہ ہم دونوں عورتیں زاروں قطار رو رہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اب ہم دونوں ہی بیوہ ہو چکی تھیں۔ جس فلیٹ میں ہم رہتے تھے وہ میرے شوہر نے خریدا تھا اور اسی کے نام پر تھا۔ بعد میں ہمیں پتا چلا کہ اس کے بینک میں بھی کافی زیادہ رقم موجود تھی۔ پھر ہم نے وہ فلیٹ بیچ دیا اور دونوں یہاں سے بہت دور چلی گئیں۔ ریحان کی وفات کے کچھ ہی ہفتوں بعد مجھے پتا چلا کہ ثنا اب امید سے ہو چکی ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ ریحان کے یا اپنے اس بچے کو جنم دینا چاہتی ہے۔ شاید میرے شوہر نے جس بات کا ہمیشہ دھیان رکھا تھا وہ آخری دنوں میں اسی بات کو نظر انداز کر بیٹھا تھا۔ آج ہم دونوں اکٹھی رہتی ہیں اور ہمارا مشترکہ ایک بیٹا ہے، اور ہم دونوں اس کی ہر لحاظ سے اچھی پرورش کر رہی ہیں، اور الحمدللہ ہماری زندگی اب بہت اچھی گزر رہی ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔